मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगे अल्लाह तबारक व तआला इसी को बयान फरमाते हैं कि इंसानों का मामला क्या है कि वो अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी करते हैं। अच्छी चीज़ जो जिसको अच्छा समझते हैं वो अपने लिए पसंद करते हैं, खासकर ये कुफ़ार या मुशरिकीन जो चीज़ अच्छी होती है वो अपने लिए पसंद करते हैं, और जो चीज़ इनके नज़दीक अच्छी नहीं है वो अल्लाह के लिए पसंद करते हैं, जिसको कहते हैं मरी बकरी अल्लाह के नाम। तो यहाँ यही है, फरमाते अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन, क्या मुंतखब कर लिया है, चुन लिया है तुम्हारे रब ने तुमको बेटों के लिए, यानी खास कर दिया है तुमको तुम्हारे रब ने बेटों के साथ, यानी बेटे हो तो बोले हमारे, और बेटियां हो तो बोले अल्लाह की। ये जहनियत थी गैरों की, जो वो बेटी को आर समझते थे, शर्म की बात समझते थे कि ये किसी के यहाँ जाएगी, निकाह करेंगे तो ये हमारे लिए हम पाले और कोई और ले जाए, ये आर की बात थी। हालांकि ये कोई आर की बात नहीं, उन्होंने घर लिया था इस तरह, उनका ऐसा जहन था। तो बहरहाल, और बेटे को कहते थे वो अच्छा है। तो वही कुरान कह रहा है अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन, क्या खास कर लिया है तुमको तुम्हारे रब ने बेटों के साथ, यानी तुम्हारे लिए तो बेटे, और वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, और अल्लाह ने बनाया है अपने लिए फरिश्तों में से बेटियां। यानी ये कहते थे कि अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाया है और बेटे जो है वो हमारे हैं। हालांकि इस्लामी नजरिया ये है कि बेटा हो कि बेटी दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, और न बेटा होने में कोई खूबी है और न बेटी होने में कोई खराबी है, बल्कि दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने औलाद की नेमतें अता फरमाई हैं। तो कुरान करीम में जहाँ इसका तज़किरा किया तो वहाँ बेटी वालों को पहले बयान किया है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है, और वयहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर, और जिसको अल्लाह चाहता है बेटे देता है। तो बेटी वालों को पहले बयान किया और बेटों को बाद में। यानी ये बताना चाहते हैं कि बेटी होना कोई ऐब की बात नहीं, ये तो हमने, हमारे मुआशरे ने इसको ऐब समझ लिया है, और उसकी वजह ये है कि हमने जो दुनिया भर का रस्म रिवाज शादी ब्याह के अंदर बना रखा है कि बेटी वाले को ये देना है और ये करना है और ये होना चाहिए, उसकी बिना पर बेटियों को लोग बोझ और आर समझते हैं, और ये नजरिया गैरों की तरफ से आया है, कुफ्फार की तरफ से आया है, इस्लामी नजरिया ये नहीं है। तो अल्लाह के लिए एक तो बेटियां कर औलाद ही करार देना ऐब की बात है। हमारा रब जो है ना वो किसी का बेटा है ना किसी का बाप है। सूरह इखलास के अंदर हम बार बार सुनते रहते हैं और बार बार पढ़ते रहते हैं, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने किसी को जना नहीं, ना वो किसी से जना गया, और किसी का बाप भी नहीं, किसी का बेटा भी नहीं। क्यों? बेटा होना, औलाद होना ये ऐब की बात है, ये नुक्स की बात है, और अल्लाह तबारक व ताला हर तरह के ऐब से पाक है। जो ऐब वाला हो वो खालिक और मालिक हो ही नहीं सकता। यही तो फर्क है हकीकी खुदा अल्लाह तबारक व ताला में और दुनिया के दूसरे गलत खुदाओं में, कि वो मोहताज हैं। इंसान पत्थरों की मूर्तियां बना रहा है तो वो खुदा अपने बनने में इंसान के मोहताज, कि इंसान उनको तराश तराश कर बनाता है, और जो हकीकी खुदा है वो न किसी से पैदा हुआ और न किसी उससे कोई पैदा होगा, यानी वो किसी का बाप नहीं और न किसी का बेटा है। क्यों? बेटा होना, औलाद होना ये ऐब की बात है, इसलिए कि
اگر ہم قرآن و حدیث کا علم نہ بھی ہو اور عقل کی ترازو پر بھی اس کو تولنے جائیں تو بھی سمجھ سکتے ہیں ہم. دیکھو ہم نے ایک خدا کو مانا ہے کہ پوری کائنات کا بنانے والا، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، ہر چیز کا بنانے والا ایک خدا ہے. اب اگر ہم اللہ کے لیے اولاد کو مانتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو دو ہی آپشن ہوں گے، اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہوگی یا اللہ کی جیسی نہیں ہوگی. بھائی انسان کی اولاد یا تو انسان کی جیسی ہوگی، جیسے عام طور پر انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان ہی کی طرح پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں اور انسان کی عجیب و غریب بچہ پیدا ہو گیا، نہ وہ انسانوں میں ہے نہ جانوروں میں ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ دکھلاتے بتاتے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. تو بہرحال اب دیکھو دونوں آپشن کو ہم کیسے غلط ثابت کریں گے. اللہ کے لیے اولاد ہونا ہی غلط ہے. کیوں؟ اللہ کی اولاد ہوگی تو یا تو اللہ کی جیسی ہوگی یا اللہ کے جیسی نہیں ہوگی. اور دونوں آپشنوں کو، دونوں شکلوں کو ہم غلط ثابت کریں گے. کیسے؟ اگر پہلا آپشن لیتے کہ اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی نہیں ہے، یعنی جو کمالات اور جو خوبیاں اور جو یعنی اللہ کے اندر جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اولاد میں ویسی نہیں رہی. اس کی مثال جیسے انسان کیا بکری کا بچہ پیدا ہو گیا، یعنی جو کمال جو خوبی انسان کی ہے بچے میں وہ نہیں ہے. انسان کیا مثال کو بلی کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بتاؤ یہ انسان کے لیے عیب کی بات ہے یا اچھائی ہے، خوبی ہے؟ عیب کی بات ہوئی نا کہ انسان کا بچہ انسان کے جیسا نہیں بلکہ وہ بلی یا کتا پیدا ہو گیا. تو ایسے ہی اگر اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی نہیں تو یہ تو جب انسان کے لیے عیب کی بات ہے، اولاد اس کی جیسی نہ ہو، اولاد کا اس کے جیسی نہ ہونا جب انسان کے لیے عیب کی بات ہے تو اللہ کے لیے تو جو سارے عیبوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے. سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ کے ہاں اس کی اولاد اس کی جیسی نہیں ہے، جو کمال جو خوبیاں اللہ کے اندر ہے اس کے اولاد میں نہیں، تو یہ تو عیب کی بات ہے. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہم اسی کو تو ہم مانتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو عیب کا ہونا غلط، تو اولاد کا اللہ کے لیے اولاد کا ہونا اور اللہ کے جیسے نہ ہونا یہ بھی غلط ثابت ہو گیا. اب دوسرا آپشن کہ اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہو، اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہو، یعنی جو کمال جو خوبیاں اور جو صفات اللہ کی ذات میں ہے وہ اس کی اولاد میں بھی ہو. تو پھر ایک خدا کا رہا. جتنی اولاد مانیں گے اتنے خدا بڑھتے جائیں گے. بھئی اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہو گئی تو یعنی جو طاقت جو پاور جو خوبیاں جو کمال اللہ کے اندر اس کے اولاد میں بھی ہے. جسے انسان کیا انسان کے جیسا بچہ پیدا ہوا تو جو خوبیاں باپ میں وہ بیٹے میں، وہ بھی 2 ہاتھ پاؤں والا 2 پیر والا، یہ بھی 2 ہے. تو اگر اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہو جائے تو پھر ایک خدا کا رہا، کیونکہ جو اولاد ہے وہ بھی تو اللہ کی جیسی ہے، وہی طاقت وہی پاور اولاد میں بھی ہے. تو ایک خدا نہیں رہا، ایک سے زیادہ خدا ہو گئے. اور ہم کائنات کے اندر غور کریں گے تو ایک سے زیادہ خدا کا ہونا باطل ہے، غلط ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا ہوتے، ایک سے زیادہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک گھر میں 2 بڑے ہو جائے تو گھر کا نظام نہیں چلتا. باپ بڑا تھا لیکن جب اولاد کے پر نکل آئے کچھ پیسے آنے لگے تو بڑا بیٹا بولتا میری چلے گی. باپ کہہ رہا نہیں میں جو بولوں گا وہ ہوگا، اور بیٹا بول رہا ہے نہیں. تو اب بتاؤ گھر چلے گا؟ جب ایک گھر میں 2 بڑے بن جائے تو گھر کا نظام نہیں چلتا. ایک گاؤں میں 2 سرپنچ بن جائے تو گاؤں کا نظام نہیں چلتا. تو پھر اتنی بڑی کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام جو ہم کو نظر آ رہا ہے وہ چلتا؟ کہ رات ہوتی ہے پھر دن آتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ نہیں اب رات ہی رات آ رہی؟ کیوں؟ 2 خدا تھے، دونوں لڑ لیے. تو اس بار جو رات والا خدا تھا دونوں ٹکر کے تھے. میں مقابلہ ٹکر والوں میں ہوتا ہے، برابر والوں میں ہوتا ہے، ہاتھی چوہے میں مقابلہ نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے بھی نہیں جائے گا. تو دونوں برابر، یعنی سمجھو لوجک، دونوں ٹکر کے تھے. ہم یہی تو مانے اولاد اللہ کی جیسی، دونوں برابر کے ہیں. تو ایک جو بیٹا تھا وہ کہہ رہا تھا ابا اب تمہاری نہیں چلے گی، اب تو رات ہی رات آئے گی. کبھی ایسا ہوا؟
ہم 50 سال کے، 60 سال کے، 40 سال کے، 30 سال کے ہو گئے، کبھی یہ دیکھا کہ لگاتار کنٹینیوز رات ہی رات آئی؟ کیوں؟ بولے رات والا خدا غالب آ گیا، اس کی ابھی چل رہی ہے. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ نہیں اس بار بس دن ہی دن ہوگا؟ نہیں، بلکہ نظام بالکل برابر چل رہا ہے، کیونکہ ایک ہی چلا رہا ہے. رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر دن شام کو ختم ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر سردی، گرمی، بارش وقت پر آتے رہتے ہیں. یہ نظام بتا رہا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا، نہیں چلتا. لیکن نظام چل رہا ہے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ خدا نہیں. جب ایک سے زیادہ خدا کا ہونا باطل تو ایک خدا کا ہونا ثابت. ایک خدا کا ہونا ثابت تو اللہ کی اولاد کا اللہ کے جیسے ہونا بھی باطل، غلط. تو دونوں آپشن غلط ہو گئے. اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی نہیں ہو تو عیب کی بات ہے، اللہ اس سے پاک ہے. اور اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی اگر مان لے تو پھر تو دو خدا ہو گئے، زیادہ خدا ہو گئے. اور یہ اس کا باطل ہونا ابھی میں نے بتا دیا. لہذا یہ بات ہی غلط ہو گئی کہ اولاد ہی نہیں اللہ کی، اولاد کا ہونا ہی باطل. نہ الذین نہ الذین، نہ اللہ کی جیسی ہونا اولاد کا یہ بھی غلط، اور جیسے نہ ہونا یہ بھی غلط، یعنی اللہ کے اولاد ہی نہیں. تو لہذا مشرکین اور کفار کا یہ کہنا کہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے. لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص میں جو توحید کا بیان ہے اس سے شاندار بیان کہیں نہیں. چھوٹی سی سورت میں اللہ نے اپنی توحید کو اور اپنے یکتائی کو اور اپنے ایک ہونے کو اور اپنے خدا ہونے کو اچھی طرح بیان کر دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو خاص کر دیا اور اللہ نے فرشتوں میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں؟ یہ کہتے ہو تم انکم لتقولون قولا عظیما، تو بے شک تم تو بہت بڑی بھاری بات کر رہے ہو. اگر تم ایسا کہتے ہو کہ اولاد ہے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، تو تم نے تو اللہ کے اوپر بہت بڑی بات کہہ دی. کیوں؟ انسان اولاد کا متمنی ہوتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو. کیوں؟ دونوں کا ایک دوسرے سے جو ہے تعلق ہے، عیب کی بنا پر. انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے. اسے پتا ہے کہ بعد میں جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد میرا سہارا بنے گی، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، میرا خیال رکھے گی، میری خدمت کرے گی. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے. تو اولاد کا ہونا یہ انسان کے لیے نقص ہے، عیب ہے. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ حال ہے ان کا کہ اپنے لیے تو بیٹا پسند کر لیا، کیونکہ یہ کلچر جو ہے یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں میں بھی آ گیا کہ بیٹے والا یعنی وہ اس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، یعنی ہم لڑکے والے ہیں. تو لڑکے والا تو آسمان سے ٹپکا ہے کیا؟ آج یہی تو ہے. یعنی وہ بالکل زیادہ دھونس سے بات ہے، ہم لڑکے والے ہیں، ہم کیوں آگے سے بات کریں، ان کو کرنا ہوگا وہ کریں گے. یعنی وہ بیچارے لڑکی بھی دے رہے ہیں اور دنیا بھر کے چوچلے بھی ان کے پورے کر رہے ہیں. ہم اتنے آدمی آئیں گے، ہماری خاطرداری برابر کری ہو. یعنی بولا تھا 100 لے کر آیا 200، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈالتا ہے. غلطی خود کی ہے، 100 بول کے 200 کو لے کر آیا ہے. یعنی سب انٹرنیشنل بھکاری سب کھانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں. یہ تو پہلے سے شرط لگاتے ہیں. یہ اچھے انداز میں بولے اللہ کا دیا ہو سب. کیا بولیں گے؟ گھر کو بلائیں گے کہ دیکھو ہم نے بڑے بیٹی کی اللہ کا دیا ہو سب کچھ، بڑے بیٹی کی شادی کی تھی، دیکھو یہ اللہ کا دیا ہوا فریج ہے اور یہ فلاں ہے، یہ الماری ہے. یہ مطلب یہ کہ یہ تو یہ مت دینا، تو اس کے علاوہ دینا. یہ تو ہمارے پاس ہے نا، ڈبل ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ کولر بھی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. مطلب ہے کہ اب اے سی دینا. اب اے سی کا زمانہ ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی باتیں نہیں، دنیا خالی نہیں ہے، حاجی بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ کم ہیں جو واقعی صحیح معنی میں شرعی طریقے پر نکاح کرتے ہیں. کروڑ پتی ہیں لیکن بالکل پتہ ہی نہیں چلتا نکاح ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور ایسی شادیوں میں ہم نے اٹینڈ کر رکھی ہے کہ کروڑ پتی آدمی کو چاہے تو پورے گاؤں نہیں پورے علاقے کی دعوت شاندار کر سکتا ہے، لیکن لڑکی کا نکاح تھا اس لیے خرچ نہیں کیا. تو طریقہ ہے. اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ جہیز دیا تھا نا، اللہ کے رسول نے دیا تھا، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. تو یہ باتیں دونوں طرح سے غلط ہیں. کیونکہ علماء میں
دونوں طرح کے لوگ ہیں. اختلاف یہ ہے کہ بھائی یہ جو سامان آپ نے چھوٹا موٹا جو سامان تھوڑا بہت دیا تھا, کچھ چارپائی تھی, کچھ کیا کہتے ہیں وہ بستر تھا, اور 4-5 چیزیں تھی جو دی تھی آپ نے, وہ کیوں دی تھی؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد بن رہے ہیں وہ خود آپ کی کفالت میں تھے, آپ نے ان کو پالا ہے, سرپرستی میں رہے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو یعنی سرپرست اور ولی اور گجراتی میں کہتے ہیں والی ہونے کی حیثیت سے یہ سامان تیار کروایا تھا آپ نے. بیٹی کی وجہ سے, بیٹی کی طرف سے بیٹی کا باپ بن کر جہیز کے طور پر نہیں دیا تھا. یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں ہمارے حضرت علی بھی آپ کی کفالت میں تھے, آپ ان کے سرپرست تھے. تو جیسے بیٹے کا باپ سرپرست ہوتا ہے تو بیٹے کا جب نکاح کرے گا تو اس کے لیے انتظام کرتا ہے, نہیں کرتا ہے گھر کا, تو اس حیثیت سے آپ نے چارپائی اور جو چیزیں دی تھی وہ اس حیثیت سے دی تھی. یعنی لڑکے کا والی ہونے کی حیثیت سے, بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے جہیز کے طور پر نہیں دیا تھا. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ہر بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. تو ہم کہیں گے جو دیا تھا اتنے تھوڑا بہت دے دو, دنیا بھر کی نمائش پھر کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو علماء یہ کہتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی غلط. پھر نمائش کیوں کرتے ہو دنیا بھر کی؟ غریبوں کی بیٹیوں کے دل کو کیوں دکھاتے ہو؟ دینا تھا چپ چاپ دے دیتے. لیکن بیچارے بہت سے غریب مسلمانوں کی بیٹیوں کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ اب دنیا بھر کا چوچلا, جتنی خرافات بڑھے گی اتنا زیادہ پریشانی بڑھے گی, جتنے رسم و رواج بڑھیں گے اتنی پریشانی بڑھے گی. اب ولیمے کے اندر جو ہے اب 2, 4, 5 آئٹم ہونا اسٹینڈرڈ ہونا ضروری ہے. پہلے ایک بھلے خالی بریانی منہ چوارا بن جاتا ہے, تو ایسا نہیں. آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے, اور لڑکوں کا ولیمہ ہوتا ہے لڑکوں کی طرف سے, لڑکی کی طرف سے ولیمہ ہے ہی نہیں. ہاں مہمان جمع ہوئے ہیں, خوشی کا موقع ہے, بیٹی کا نکاح ہے اور لوگ جمع ہوئے ہیں, کچھ رشتے دار باہر سے آئے ہوئے ہیں, اور کسی کا کیا دباؤ نہیں کہ ہم نے کھایا تھا تو کھلانا پڑے گا, یہ بولتے ہیں. باقاعدہ لکھ کے رکھتے ہیں کہ لڑکی کو اس نے یہ دیا تھا, 200 روپے کا جو ہے برتن دیا تھا, تو اب 20 سال کے بعد یہ شادی اس کے وہاں آئی ہے تو وہی 200 کا دے گا. 20 سال پہلے 200 کی کیا حیثیت تھی, اب وہ 2000 کی بھی نہیں ہے, وہ 10 گنا نہیں بلکہ کئی گنا مہنگائی بڑھ گئی 20 سال کے اندر. تو بیچارے نے اس وقت 200 روپے کا سامان دیا تھا, تو بالکل وہ پھٹی ہوئی کاپی نکالیں گے, بولیں گے ہم نے دیکھو شادی میں فلاں نے ہماری بیٹی کو 200 روپے کا سامان دیا ہے تو ہم بھی 200 کا ہی دیں گے, اور اس نے کھلایا تھا اس لیے ہم کھلا رہے ہیں. نہیں, اگر لڑکی کا نکاح ہے اور خوشی ہے, کوئی کسی کا دباؤ نہیں, رسم و رواج سمجھ کر نہیں, بلکہ اللہ نے آج بیٹی کا رشتہ جو ہے کروا دیا, نکاح ہو گیا, اپنے گھر کی ہو گئی, اس لیے خوشی ہے, یہ خوشی کا اظہار ہے. اور مہمان بھی جمع ہوئے ہیں, کچھ مہمان بیچارے باہر کے آئے ہوئے ہیں, ان کا کھانا تو بنانا ہی پڑے گا جو نکاح کے لیے آئے ہیں باہر سے. تو آپ چلو بھائی دعوت کر دی, یہ تو ٹھیک ہے, اس کو دعوت بولیں گے آپ, ولیمہ نہیں. ولیمہ سنت نہیں, دعوت جائز کے درجے میں. جب خوشی کا موقع ہے, خوشی کے اظہار میں, جسے کوئی مہمان ایسے ہی آ گیا, کوئی فنکشن نہیں تھا, ویسے ہی آپ کے وہاں کوئی آ گیا مہمان, آپ کھانا کھلاتے ہیں, جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا خرچہ کرتا ہے آدمی. کوئی بہت ہی جگری دوست آ گیا, بہت یعنی قریبی رشتے دار آ گیا, تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کو کھانا بھی کھلائیں گے, بولے بغیر کھائے آپ جا نہیں سکتے. جسے نارمل کوئی آ جاوے تو آپ دعوت کرتے ہیں, تو نکاح تھا بیٹی کا, ایسی دعوت کر دی, کسی کا دباؤ نہیں, رسم و رواج نہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ دیکھو نیت کے اوپر تم, ایک انسان غلط نیت کر کے اپنا عمل ستیہ ناش کرتا ہے. نیت پر ہی, اچھی نیت ہوگی اچھا فیصلہ ہوگا, نیت بری ہوگی فیصلہ برا ہوگا, عمل برا ہوگا. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دارمدار نیت پر ہے. اچھی نیت سے آدمی یہ کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب ملے گا, اور کسی کو دکھانے کے لیے جنت نگر میں گیا ہوا ہے تو تاکہ سب دیکھیں صالح اور خسر صاحب یہ بڑا نمازی ہے, بالکل امام صاحب کے بازو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ دکھانے کے لیے تاکہ لگے بڑا پکا نمازی, تو پھر یہ تو جس کے لیے نیت بری تو اعمال بھی ستیہ ناش. تو اس لیے کہ کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا, یعنی گویا بول کر گڑبڑ کر دیا تو نے, تیری نیت گڑبڑ کہ کھایا ہے تو کھلا رہا ہے, یعنی بدلہ دے رہا ہے,
خوشی نہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں بھائی آج میرے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ میری بچی کے ہاتھ پیلے ہو رہے ہیں اور اللہ اس کو نکاح کے بندھن میں یعنی کیا کہتے ہیں وہ شامل ہو رہی ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے، میں اس لیے دعوت کر رہا ہوں. یہ نیت ہوتی تو شاید ثواب مل جاوے، لیکن کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا نا، نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ تو ویسے بھی بولیں گے، جس کو بولنا ہے وہ تو بولے گا. اب دل اور جان نکال کے رکھ دیں گے نا تو بھی بولے گے دکھانے کے لیے جان نکالی ہے اس نے تاکہ نام ہو جائے اس کا. جس کو بولنا ہے وہ تو بولے گا. اس لیے انسان اللہ اس کے رسول کو تو خوش کر سکتا ہے، ہر انسان کو ہر بندہ خوش نہیں کر سکتا. یہ لکھ لیں آپ چاہیں کہ پورے علاقے میں ہر آدمی مجھ سے خوش رہے، میں ایسی دعوت کروں، ایسا ولیمہ کروں، قیامت کی شام تک ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دل نکال کے رکھ دیں گے نا تو بھی جس کو کیڑے نکالنے ہیں اور بدنام کرنا ہے، برائی کرنی ہے، وہ تو کر کے رہے گا. صرف خلوص کے ساتھ ہم سے محبت کرنے والے دو لوگ ہیں، اللہ اس کے رسول. ان کو راضی کرنے کے لیے آپ اگر کریں گے کام تو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گے 100%. لیکن برادری کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ سب راضی ہوں. ہاں، ایک کو راضی کریں گے دو ناراض ہوں گے، دو کو راضی کریں گے 4 ناراض ہو جائیں گے. یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو پھر میں وہ کام کیوں نہ کروں کہ جس کے اندر 100% نتیجہ آنے والا ہے کہ اللہ رسول کو راضی کروں. وہ انشاءاللہ راضی ہو ہی جائیں گے اگر میں نے اس نیت سے کام کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.